बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को एजाज़ बाबू ख़ान का अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने अपने इंटरव्यू के तजर्बात आपके साथ शेयर किए थे और अपने मुशाहिदात के साथ साथ तमाम इम्कानात और अहम सवालात के हवाले से भी तफसीलात आपके गोशगुजार की थी, और साथ ही वादा भी किया था कि मैं अपने साथियों और अपने कुलीग्स जो उर्दू लेक्चरर हैं उनके इंटरव्यू के तजर्बात भी आपके साथ शेयर करूँगा। इस सिलसिले की पहली वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हुए हैं हमारे कुलीग, हमारे साथी प्रोफेसर आसिफ चौहान साहब जो लेक्चरर उर्दू हैं। उन्होंने भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। पहले इंटरव्यू में कुछ वजूहात की सबब उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कामयाबी हासिल की और आज हमारे साथ वो एक बहैसियत लेक्चरर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आसिफ चौहान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने दोनों इंटरव्यूज़ के तजर्बात भी शेयर करें। पहले इंटरव्यू में कौन सी ऐसी वजूहात थी जो आप समझते हैं कि वो आपकी नाकामी का सबब भी, वो भी हमारे साथियों के साथ शेयर करें। और फिर दूसरे इंटरव्यू में जो आपने कामयाबी हासिल की उसके तजर्बात और आपके मुशाहिदात, और फिर जो नए उम्मीदवार इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अपने मशवरों से नवाजें कि किस तरह वो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। जैसा कि मेरा तारुफ तो एजाज साहब ने करा दिया है, लेकिन मैं फिर भी अपना नाम बता देता हूँ। आसिफ चौहान मेरा नाम है और मैं लेक्चरर इन उर्दू गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज गुलजार हिजरी में एजाज बाबू खान के साथ ही अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि एजाज साहब ने बताया कि मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं और दोनों इंटरव्यूज़ का तजर्बा आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और पहले इंटरव्यू के अंदर मुझसे क्या गलती हुई थी मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले इंटरव्यू में जब मेरा तारुफ कराया गया तो मैंने अपना तारुफ कराया। तारुफ कराते ही उन्होंने उसी तारुफ को इंग्लिश में लिख कर देने के लिए पेन पेंसिल हमारे सामने रख दी। मैंने अपना तारुफ इंग्लिश में लिख दिया। इंग्लिश में लिखने के बाद मेरे एक्सपीरियंस में शामिल सुपीरियर साइंस कॉलेज का जिक्र था, तो उन्होंने मुझसे सुपीरियर की ज़िद पूछी और सुपीरियर की माना भी मुझसे पूछी। उसके बाद उन्होंने मुझसे सर्जन लिखने के लिए कहा। इंग्लिश के अंदर ये सारी स्पेलिंग्स लिखवाई जा रही थी। सर्जन के बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट लिखने के लिए कहा और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने डेमो के लिए बुला लिया। डेमो के लिए मैं गया, वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं था। बोर्ड के बगैर मैंने डेमो दिया और डेमो का टॉपिक भी उन्हीं की तरफ से दिया गया और वो अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है जो पिछले निसाब में वो शामिल थी, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है। मैंने उस पर अपना डेमो दिया और मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा था, तो डेमो मेरा अच्छा हुआ। और जब मैंने इख्तिताम किया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने डेमो से पहले अपना तारुफ क्यों नहीं करवाया तलबा के सामने। तो मैंने उनसे ये कह दिया कि सर मैं रिपीट करूं। तो यही शायद मेरी गलती थी जिसका उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और मुझसे कहा यहाँ कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा और आपके नंबर इससे डिडक्ट हो सकते हैं। बहरहाल उसके बाद मुझे उन्होंने वापस बिठाया और मुझसे उन्होंने चंद उर्दू के सवालात किए जिसमें अफसाने और नावल की तारीफ़ थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे जनरल नॉलेज के सवालात की तरफ रुख किया और मेंबर ने मुझसे पहला सवाल किया कि ज़फ़र कौन है। तो मैंने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का नाम लिया, लेकिन उन्होंने इनकार में सर हिलाया। तो मैंने बहादुर शाह ज़फ़र का नाम लिया क्योंकि मेरे जहन में 2 ही शोहरा थे जिनका नाम ज़फ़र है। तो उन्होंने इन दोनों के नाम से मना कर दिया, तो मैंने उनसे सॉरी कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे K2 के हवाले से सवालात किया और हिमालय की बुलंदी मुझसे पूछी। फिर K2 का सवाल किया, K2 का नाम पूछा मुझसे कि K2 का नाम क्या है, और K2 का नाम गॉडविन ऑस्टिन है। मैंने उन्हें जब बताया तो उन्होंने कहा फिर इसे K2 क्यों कहते हैं। तो मैंने उनकी 2000 फीट हाइट की वजह से उसको K2 कहते हैं ये उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा। और फिर उन्होंने मुझसे मशरक़ी बंगाल के गवर्नर का नाम पूछा। इस तरह करके मेरा पहला इंटरव्यू था और उसको काफ़ी साल गुजर गए, तकरीबन 8 साल 9 साल इसका वक्फ़ा गुजर गया। मेरे जहन में वो सवालात भी बाकी नहीं हैं। जो मेन सबब था मेरी नाकामी का, शायद जो डेमोस के बाद तारुफ ना करवाने का मैंने रिपीट करने का कहा, उसके ऊपर उनका एतराज़ था। जी जी, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मैंने गलती की है और कुछ इस तरह का काम आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, मेरी गलती से सबक सीखते हुए। दूसरा इंटरव्यू मेरा हाल ही में 6 साल पहले 2017 में कंडक्ट हुआ है
اور اس انٹرویو کے اندر جب میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچا اور تعارف کے بعد انہوں نے مجھ سے میرے تعارف میں سے ہی بات نکالتے ہوئے کہا کہ آپ اگر کیڈٹ کالج پٹارو میں پڑھا رہے ہیں تو آپ کی تنخواہ تو ہم سے زیادہ ہے، تو آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ سر میری ایم فل کی اسٹڈیز متاثر ہو رہی ہیں، اس وقت میرا ایم فل چل رہا تھا سندھ یونیورسٹی جام شروع سے، تو جس کے جواب پر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگے اچھا تو آپ تو پھر اپنی کلاسیں پڑھانے کے بجائے خود پڑھتے رہیں گے؟ تو میں نے کہا سر ہمیں آپ وقت تو دیں گے نا، وہاں تو کیڈٹ کالج میں وقت نہیں ملتا۔ تو وہ مسکرانے لگے اور ایک اچھا ماحول بن گیا۔ پھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ آپ کیڈٹ کالج میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو وہ مارچ کا مہینہ تھا انٹرویو کا، تو میں لاسٹ سبق پڑھا رہا تھا سلیس اردو کا میر معصوم شاہ بکری، تو میں نے اس کا نام لیا اور انہوں نے میر معصوم شاہ بکری پر ڈیمو دینے کے لیے مجھے بلا لیا۔ بورڈ لگا ہوا تھا، بورڈ پر میں نے میر معصوم شاہ بکری لکھا اور ڈیمو کے لیے سٹارٹ کیا۔ ایک بہترین ڈیمو، کیونکہ میں پچھلے 6-7 سال سے یہ پڑھا رہا تھا اور ایک اچھا ڈیمو میرا کنڈکٹ ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیڈٹ کالج پٹارو کا وزٹ ہم نے بھی کیا ہے، بڑی بڑی کلاسز ہوتی ہیں تو آپ کی رائٹنگ چھوٹی نہیں ہے؟ تو میں نے ان کا جواب بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیا کہ سر 30 بچے ہوتے ہیں کلاس میں، کبھی کسی بچے نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ جائیں بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ علامہ اقبال کا ایسا شعر کوئی سنائے جس کے اندر خودی کا ذکر نہ ہو۔ تو میں نے انہیں علامہ اقبال کا شعر سنایا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ میرے شعر کو سن کر انہوں نے ہاں کا اشارہ کیا، لیکن چیئرمین کمیٹی جو 3 لوگ موجود تھے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے ساتھ 2 لوگ اور موجود تھے، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے اس کی تشریح طلب کی۔ تو میں نے اس کی تشریح عشق سے متعلق سنائی کہ انسان بہت سے مقامات پر مجبور ہو کر، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، دماغ کی کھلی وضاحت کے باوجود کہ نقصان ہے، گھاٹے کا سودا ہے، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نقصان کے فیصلے کر لیتا ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے۔ اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے مجھ سے دوسرا سوال کیا، اچھا ہاں ایسا ہی کوئی عشق کا معاملہ اور بھی ہے نا کہ آگ؟ میں نے کہا ہاں سر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے میں و تماشا لب بام ابھی۔ تو جیسے میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے انکار میں سر ہلایا، لیکن چیئرمین کمیٹی کو شاید ایک بار پھر میرا یہ شعر بھی پسند آیا اور انہوں نے کہا ہاں ہاں اس کی تعریف، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو میں نے اس کی تشریح دوبارہ ان کے سامنے پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی لگائی آگ میں اللہ کے عشق میں کود پڑے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو گل گلزار بنا دیا۔ تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تو میرے سوال سے مطمئن نہیں تھے، لیکن کمیٹی چیئرمین جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے۔ لیکن پھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے مجھ سے دوبارہ کہا کہ لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ دریا اس طرح کا کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں آگ کا دریا۔ کہنے لگا جی 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 آگ کا دریا ناول کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا قرۃ العین حیدر نے۔ کہنے لگے ہاں اس کی اسٹوری سنائیے۔ بدقسمتی سے میں نے آگ کا دریا ناول نہیں پڑھا تھا تو میں اس کا جواب نہیں دے پایا، لیکن میں نے کہا سر لیکن میں نے قرۃ العین حیدر کے کچھ اور تحریریں پڑھی ہیں۔ تو کہنے لگے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا سر فوٹوگرافر کاربن پیا، لیکن انہوں نے اس میں سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے میر تقی میر اور غالب کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور میر سے ملتے جلتے شاعر کی بات کی، تو ناصر کاظمی میرے ذہن میں آئے، ان کی چھوٹی بہروں کی وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ناول اور ڈرامے کی مجھ سے تعریف پوچھی گئی۔ ناول کی تعریف بتانے کے بعد جب میں نے ڈرامے کی تعریف بتائی کہ ڈرامہ ڈراؤ لفظ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کچھ کر کے دکھانا، تو کہنے لگے ہاں بر صغیر کے اندر سب سے پہلا ڈرامہ کون سا ہے، کیا جانتے ہیں آپ؟ تو میں نے شکنتلا کا نام لیا۔ کہنے لگا ہاں شکنتلا کس نے تحریر کیا، ان کا نام کیا ہے؟ کالیداس کا ذکر آیا۔ اس سے ملتے جلتے ڈرامے سے متعلق ملتے جلتے کچھ سوالات کیے، عبدالعلیم شرر کا بھی ذکر اس میں آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ سوالات مکمل ہونے کے بعد جنرل نالج کی طرف بھیجا۔ جنرل نالج کا پہلا سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ یہ تھا کہ جنرل راحل شریف اور نواز شریف، کیونکہ نواز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، تو وہ دونوں کہاں گئے تھے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی وہ سعودی عرب گئے تھے۔ کہنے لگے کیوں گئے تھے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ 34 ممالک کا جنگی اتحاد بن رہا ہے اس اسلامی ممالک کا، اس کے لیے وہ گئے تھے وہاں پر۔ تو کہنے لگے ہاں اس جنگی اتحاد کا عربی نام کیا ہے، جو کہ میں نہیں بتا سکا۔
اس کے بعد انہوں نے مجھ سے جی ایم ٹی کا سوال کیا، تو میں نے انہیں جی ایم ٹی کا مخفف تھا یہ، میں نے گرین وچ مین ٹائم، میں نے انہیں جواب دیا تو کہنے لگے ہاں پاکستان کیا ہے، میں نے کہا +5 ہے، کہنے لگے کہ کس طرح سے یہ پلس اور مائنس کی نمبرنگ ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ سر لندن اس کا بیس ہے اور پاکستان اس کے مشرق میں ہے تو ہم پلس میں ہیں، اور لندن کے مغرب میں جو ہوں گے وہ اس کے مائنس میں ہوں گے۔ کہنے لگے ہاں یہ کس طرح سے بنتی ہیں؟ سر لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ کچھ لائنز ہوتی ہیں اس کے اوپر بنتی ہیں، اس سے زیادہ مجھے نہیں آتا تھا، میں نے یہاں تک ہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک بار پھر سعودی عرب کے بادشاہ کا نام پوچھا، اور سعودی عرب کے بادشاہ کا نام میں چونکہ ان کے بیٹا وہ بڑا ایکٹیو تھا تو میں نے محمد بن سلمان کہہ دیا، اور یہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی، بعد میں نے اس کا احساس کیا۔ اس کے بعد چیئرمین کمیٹی نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا کہ چائنا اور انڈیا کے بارڈر کا نام کیا ہے؟ میرا جواب تھا میک مون، وہ میرا صحیح جواب تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تو پھر پاکستان اور انڈین باؤنڈری کا نام کیا ہے؟ تو پاکستان اور انڈین باؤنڈری کا اکثر لوگ ایل او سی کو سمجھتے ہیں جو کہ کشمیر کی باؤنڈری لائن ہے، تو میں نے انہیں ریڈ کلب کا کہا جو کہ میرا سوال صحیح تھا۔ اس کے بعد ان کا اگلا سوال مجھ سے تھا کہ غزوات کتنے ہیں اور سریہ کتنے ہیں؟ میں نے ان کی تعداد انہیں بتائی تو انہوں نے مجھ سے غزوہ تبوک کے کمانڈر کا نام پوچھا۔ میں تھوڑا سوچنے لگا تو مجھ سے کہنے لگے کہ غزوہ اور سریہ کی تعریف سنائی۔ میں نے انہیں غزوہ کی تعریف سنائی تو کہنے لگے پھر غزوہ تبوک کے کمانڈر کون ہے؟ میں نے فوراً کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسکرانے لگے، کہنے لگے اس میں سوچنے کی کیا بات تھی؟ پھر مجھ سے انہوں نے غزوات اور سریہ کی تعریف سنی ہے۔ اس طرح سے میرا ایک بہترین انٹرویو کنڈکٹ ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے میرا اتنا مشورہ ہے کہ ان بہترین انٹرویو کے لیے کانفیڈنس ضروری ہے، اور بہتر ہوگا کہ وہاں پر کوئی ایسی بات نکل آئے جس سے آپ اور کمیٹی کے ارکان کا ماحول جو ہے وہ گلے گلزار ہو جائے۔ کوئی بھی ایک ایسی بات نکل آئے جس سے آپ کو موقع ملے، یا پھر آپ ایک یا دو سوالوں کے جیسے ہی جواب دے دیتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو جاتا ہے اور آپ اچھے سے جواب دے دیں کے قابل ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ انٹرویو آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ اب اعجاز بابو خان صاحب آگے۔ بہت شکریہ آصف چوہان صاحب، آپ نے اپنے دونوں انٹرویوز کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے تجربات کی روشنی میں نئے امیدوار اپنے انٹرویو کی تیاری کو بہتر طریقے سے مکمل کر لیں گے۔ جیسا کہ آصف چوہان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کوشش کریں کہ جو کمیٹی ہے، انٹرویو لینے والی انٹرویو پینل ہے، اسے کوئی آرگومنٹ نہ کیا جائے اور کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو انہیں ناگوار یا جس پر وہ ناراضگی کا اظہار کریں۔ دوسرا، کوشش کریں کہ سوالات کے جواب دیتے ہوئے شگفتگی کا پہلو نمایاں رہے۔ کوئی ایسی بات اگر جواب میں نظر آتی ہے جس میں شگفتگی کا مزاح کا پہلو ہے تو وہ پورے ماحول کو یا انٹرویو کو خوشگوار بنانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویو شروع ہوتے ہوئے تو شاید ہمارا اعتماد باقاعدہ بحال نہیں ہوتا، لیکن جو سوالات شروع ہوتے ہیں اور ایک دو سوالات کے بعد ہمارا اعتماد بھی بحال ہو جاتا ہے اور جو ماحول ہے وہ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ انٹرویو پینل کے پوچھے گئے تمام سوالات کے جوابات بھی بآسانی دے سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔